अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शौकत बसरा साहब ने जिस तरह से अपने जज्बात का इजहार किया है और मुस्तकबिल के हवाले से भी अब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की एक झलक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नज़र आई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे। आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब धांधली की तहकीकात के हवाले से एक दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, तो दरख्वास्त गुजार चौके कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। तो इसी दौरान पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा कुरान मजीद लेकर चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और बोलने की इजाज़त चाही, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश करते हुए उन्हें बोलने से रोक दिया और कहा कि आप तशरीफ़ रखें, वरना आपके खिलाफ ना सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि बार कौंसल को भी आपका मामला भिजवाया जाएगा और आपका लाइसेंस भी मनसूख करा दिया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस ने धांधली का मामला उठाने से पहले ही शौकत बसरा को संगीन नताइज की धमकियां दी। और यहीं से हमें एक झलक ये भी नज़र आ गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से आला अदलिया या ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख करती है, तो वहाँ से पीटीआई को रिलीफ मिलने का कितना इम्कान है। और वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना कोई भी केस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने लेकर जाती है, तो मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि पीटीआई को चीफ जस्टिस की अदालत से किसी किस्म का इंसाफ या रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। आप देख लें कि आम इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद का मामला हो, इसके अलावा जो बल्ले का इंतखाबी निशान वाला मामला हो, रिटर्निंग अफसरान या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मामला हो, पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला हो, इस तरह मुतअद्दिद ऐसी दरखास्तें, इवन कि आप ये देखें कि आम इंतखाबात से पहले जब कागजात नामजदगी के हवाले से जब दरखास्तें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास समाअत के लिए मुकर्रर हुई, उनमें से कई दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई, जबकि जो दरखास्तें दीगर बेंचेस के पास समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, उनमें से अब तकरीबन 99% दरखास्तें जो है वो मंजूर हुई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने पीटीआई के उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए बैलेट पेपर पर उनका नाम और इंतखाबी निशान छापने का हुक्म दिया। तो यहाँ से एक झलक हमें मिलती थी। और आप देखें कि जब 2 रोज़ पहले शौकत बसरा चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए, तो चीफ जस्टिस ने उनको साथ ये भी कहा कि आप जो मतलब इस अदालत में जो कुछ हुआ, इसके बारे में आप बाहर जाकर मीडिया से भी बात नहीं करेंगे, यानी मीडिया से बात करने से भी रोक दिया। लेकिन अब जो आज शौकत बसरा साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तरह से उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है, उससे हमें एक झलक ये भी मिलती है कि पीटीआई ने अब फैसला कर लिया है। पीटीआई ने अब खुलकर लड़ने का फैसला किया है। और आज शौकत बसरा साहब ने भी इसी बात का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। ये आज उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुब्बे लुबाब इसको कहा जाए, तो वो ये एक जुमला है, क्योंकि पीटीआई को भी शायद अब अंदाज़ा हो चुका है कि तमाम रियासती इदारे बशमूल अदलिया अब उनको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये अदलिया और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान पीटीआई को इंसाफ देने के लिए तैयार होते, तो फिर आम इंतखाबात से 3 हफ्ते पहले जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका था, पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान कभी न छीना जाता। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली पर चीख रही है। पाकिस्तान में होने वाली धांधली पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अदलिया खामोश है, चीफ जस्टिस खामोश है। आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार भी खामोश है। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला था, करोड़ों लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर मुकम्मल खामोश है। और शौकत बसरा साहब ने आज जिस तरह से अपने जज्बात का इजहार किया है, वो बड़ा हैरान कुन है। शौकत बसरा साहब कौमी असम्बली के हल्का NA 163 हारूनाबाद से ये उम्मीदवार थे। और इन्होंने
آج عام انتخابات میں دھاندلی کے ذمہ داران اور عوامی مینڈیٹ چرانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فل کورٹ کی تشکیل کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یعنی آج انہوں نے کہا چیف جسٹس پاکستان سے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور اس پوری دھاندلی کا باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ بالکل میرے خیال میں یہ درست مطالبہ ہے، کیونکہ جب فل کورٹ بیٹھے گی تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ تمام ججز موجود ہوں گے، ججز کی سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش سے ایک ایسا فیصلہ آنے کی توقع ہے جس سے ملک میں دھاندلی کا جو اس وقت ایک بحران دھاندلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، مینڈیٹ چرائے جانے کے سنگین الزامات ہیں، میرے خیال میں فل کورٹ سے بہتر شاید اس کا کوئی حل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس پاکستان وہ فل کورٹ بناتے ہیں، اور یہی بات آج شوکت بسرا نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ تشکیل دے اور خود اس فل کورٹ میں نہ بیٹھے۔ بالکل جائز مطالبہ ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے ہی ان کا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر کر چکے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا بیٹھنا بنتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے امانت عمران خان تک پہنچانے کے لیے ووٹ ہمیں دیا ہے، ہم قوم کی امانت پر پہرا دیں گے، چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لیں گے، اور جب بھی کال دی جائے تو قوم سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے، ہم اپنا مینڈیٹ کسی کو آسانی سے ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا تو میرا سپریم کورٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن تھے، اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے گیا تھا تاکہ وہ اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیں اور وہ خود اس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ جو کمشنر راولپنڈی نے الزامات لگائے ہیں اس دھاندلی میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ملوث ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب 17 فروری کو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے تو انہوں نے 2 شخصیات کے نام لیے تھے، ایک چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے چیف جسٹس پاکستان۔ تو اس لیے میرے خیال میں شوکت بسرا صاحب کا بھی یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس کو اس فل کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی قرآن مجید لے کر گیا تھا، سپریم کورٹ میں بھی قرآن مجید لے کر گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام آئینی عہدوں پر بیٹھی شخصیات، تمام سیاستدانوں اور میڈیا کے لوگ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر حلف دیں اور بہت ہو گیا، اب ہم سچ بولیں گے، ہم پاکستان کو مزید جھوٹ کا متحمل نہیں کر سکتے۔ میں نے الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی کہا کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہے۔ بڑی اہم بات ہے، لیکن شوکت بسرا صاحب جو لوگ آئین پاکستان کے تحت لیے گئے حلف کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، ہر روز حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر وہ سچ بولیں گے اور سچا حلف اٹھائیں گے؟ مجھے ان لوگوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آئین پاکستان بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہی اس کو اخذ کیا گیا ہے، اور جو حلف نامے ان ججز کے اور ان آئینی عہدیداروں کے آئین پاکستان میں درج ہے، میرے خیال میں قرآن مجید کا حلف بھی اسی طرح کا ہوگا، اور اس ججز کے اور ان آئینی عہدیداروں کے ان حلف ناموں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر یہ حلف لیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، جو آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قرآن مجید پر حلف اٹھانے سے وہ سچی بات کریں گے؟ مجھے ایسے لوگوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آئین پاکستان میں دیا گیا ان کا حلف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اناد، رنجش، رغبت یا کسی قسم کی جو عداوت ہے اس کو اپنے فیصلوں پر، اپنے فرائض جو ان کے ہیں آئینی فرائض ہیں ان کی انجام دہی میں ان پر حاوی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیات نے اپنا ذاتی اناد پورا کیا اور ایسے فیصلے دیے جس پر پوری دنیا نے ان کے اوپر سوالات اٹھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جنرل ضیاء کے بیٹے کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی قرآن پاک پر حلف دیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالیہ انتخابات صاف اور شفاف ہوئے ہیں، اس میں دھاندلی نہیں ہوئی تو بات ختم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کا میرا صرف یہی مقصد تھا۔ شوکت بسرا نے مزید کہا کہ الیکشن کو 15 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک نہ تو فارم 45 نون لیگ کے جیتے ہوئے امیدوار دکھانے کو تیار ہے، نہ RO دکھانے کو تیار ہے، نہ الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک بیلٹ پیپرز بھی چھاپے جا رہے ہیں
اور اس وقت تک نئے فارم 45 بھی تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ بات بتائی ہے کہ ان سے خالی فارم 45 پر دستخط کروائے گئے ہیں۔ کئی پریزائڈنگ افسران کو ابھی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ فارم 45 پر دستخط کریں۔ فارم اس کے علاوہ جعلی فارم 45 تیار ہو رہے ہیں، بیلٹ پیپر بھی تیار کیے جا رہے ہیں، جعلی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، دن رات یہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے تقریباً کوئی 13 یا 14 فروری کو ایک ٹویٹ کیا تھا، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مصدقہ ذرائع سے یہ خبریں ملی ہے کہ راولپنڈی میں بہت سارے پریزائڈنگ افسران کو فون کال کی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آر او دفاتر میں پہنچے، اور جو نتائج ہیں اس میں کچھ ہیر پھیر کرنا ہے۔ اور پھر جب کچھ پریزائڈنگ افسران آر او دفاتر میں پہنچے تو پھر وہاں انہوں نے جا کر دیکھا کہ ان کے وہ سیل بند ڈبے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے اور ڈبے سیل کیے تھے جس کے اندر ووٹ تھے، وہ ان کی سیلیں ٹوٹی ہوئی تھیں، ووٹ بکھرے ہوئے تھے، اور پھر ان سے جعلی فارم 45 جو ہے وہ دستخط کروائے گئے۔ کئی خواتین اور جو دیگر پریزائڈنگ افسران تھے وہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی کرپٹ نہیں ہے، ہر کوئی ضمیر فروش نہیں ہے۔ جو اس ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ان کو یقیناً اس کا دکھ ہوا اور وہ لوگ اب دیدہ ہو گئے۔ اور یہی بات بعد میں پھر جب کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ بہت سارے پریزائڈنگ افسران ان کے سامنے رو پڑے تھے جب وہ ان کو ہدایات دے رہے تھے، اور آج شوکت بسرا بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شوکت بسرا نے مزید کہا کہ غریب قوم کے کروڑوں روپے لگا کر الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای ایم ایس تیار کیا گیا، لیکن ایک بھی نتیجہ ای ایم ایس کے ذریعے جاری نہیں ہوا۔ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں تھا اس لیے رزلٹ ای ایم ایس کے ذریعے نہیں آئے، لیکن جب پہلے الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ اور موبائل کے بغیر بھی ای ایم ایس سسٹم کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی تھی۔ یہی بات ہے کہ جو ٹیسٹ ہوئے تھے ای ایم ایس سسٹم کے عام انتخابات سے پہلے، وہ ان ٹیسٹوں میں بھی فلاپ ہو چکا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 36 کروڑ روپے اس ای ایم ایس سسٹم کے اوپر قوم کے لگائے گئے، لیکن وہ سسٹم ایک بار بھی اپنا جو اس کا مقصد تھا وہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے شوکت بسرا نے مزید کہا کہ جہاں جہاں آر اوز نے دھاندلی کروائی وہاں آر اوز کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی، لیکن اگر ایف آئی آر درج نہ کی جاتی تو متعلقہ فورم سے رجوع کر کے 22A کی درخواستیں دائر کریں گے۔ شوکت بسرا نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ جو آپ کی زیر نگرانی ملک کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہوئے ہیں، جو راولپنڈی کے کمشنر نے کہا اس کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے جس میں چیف جسٹس خود نہ بیٹھے، کیونکہ ان پر بھی الزامات لگے ہیں۔ قوم نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، قوم نے امانت عمران خان تک پہنچانے کے لیے ووٹ ہمیں دیا ہے، ہم قوم کی امانت پر پہرا دیں گے، چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ قوم سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے، ہم اپنا مینڈیٹ کسی کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہونے دیں گے، اور دھاندلی کرنے والے تمام آر اوز کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے ایک جے آئی ٹی آزاد کمیشن یا فل کورٹ بننا چاہیے تاکہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو عبرت ناک سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ ملک میں عدم استحکام کے ذمہ دار وہی آر او ہوں گے جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہوگا۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو آج شوکت بسرا نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میرے خیال میں یہی پی ٹی آئی کی اب آئندہ آگے حکمت عملی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے کھل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اپنی کشتیاں عمران خان نے شاید جلا دی ہیں، اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس دھاندلی کے خلاف ہر سطح پر آواز اٹھائی جائے گی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں 4 حلقوں پر عمران خان صاحب کی جانب سے اپنی جو دھاندلی کا ایک انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، اس لیے ان 4 حلقوں میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے یا ووٹوں کی گنتی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت کی مسلم لیگ نون حکومت نے اس کے اوپر کوئی کان نہ دھرے، اور پھر پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا احتجاج شروع ہوا، اور یہ اس وقت آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کے پاس صرف 35 سیٹیں تھیں، اور اس وقت اگر عمران خان ان 35 سیٹوں کے بل بوتے پر اتنی سخت اپوزیشن کر سکتا ہے کہ نون لیگ حکومت کو نتھ ڈال کے رکھ دی تھی، تو آج عمران خان کے پاس 100 کے قریب
قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں اس پر ابھی جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر بھی سیٹیں ملیں گی، تو یہ بڑھ کر مزید 125 130 تک یہ تعداد شاید پہنچ جائے گی، لیکن یہ اس تعداد سے تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ یہ تعداد ہوگی، تو آپ اندازہ کریں کہ عمران خان اس بار کس طرح کی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون اس وقت بھی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور آج اس سے زیادہ ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اور کسی قسم کے جو ایک بردباری کا ایک عنصر ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون حکومت سے یا پی ڈی ایم حکومت سے ہمیں اس کی توقع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب نے ایک میرے خیال میں حکمت عملی وضع کر دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عدلیہ کا کردار کیا رہتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت اس موقع پر اس شدید دھاندلی بدترین دھاندلی کے موقع پر بھی ہماری عدلیہ خاموش رہتی ہے، تو پھر تاریخ میں ان ججز کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا میرے خیال میں وہ ہم یہاں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی جو بھی آراء ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میرا آج گلا کچھ خراب تھا جس کی وجہ سے اگر آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔